Basically, I belong to a family which is called the family of martyrs. In my family, from my father's side and my mother's side, there have been more than 8-9 people who were martyred mercilessly at the hands of the Sikhs and Hindu extremists while they were migrating from India to Pakistan. کہ میں آپ کو اپنی پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ we came by sea. When my father's home was in Shimla, which you call in Urdu Shimla. At that time, Shimla and Delhi were two capitals. سردیوں میں وہ ادھر دہلی میں رہتے تھے انگریز اور گرمی میں ادھر چلے جاتے تھے. اور ہم نے after just less than 48 hours, we saw our own home ablaze. جلتے گئے. خالہ جان کو مارا میری والدہ کی, میری والد صاحب کی پھوپھیوں کو قتل کیا, ہاتھ کاٹے گئے. Their hands were amputated. They were stabbed. یعنی یہاں سے سکھوں نے وہ مارا ہے تلوار اور یہاں سے نکلی. وہ گیلی ریت گواہ ہے جس پہ میرے والد صاحب نے, میری والدہ نے, اور میرے دادا جان نے, میری دادی نے اس گیلی ریت پہ سجدے کیے تھے. یہ کہانی ہمارے آباء و اجداد کی لازوال قربانیوں اور ان کی جد و جہد پر مبنی ہے. اس کہانی میں 1947 کی ہجرت کے واقعات اور مشکلات پر روشنی ڈالی گئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. My name is Abdul Basir Siddiqui, and I've been teaching Pakistan studies and political science for more than 3 decades, right? To be exactly almost 37 years in different capacities in different colleges. But my mainstream of teaching has been in Fauji Foundation College, New Lal Azhar Rawalpindi, and also abroad in Abu Dhabi as well for 8 years. And now currently I'm been teaching in Concepts College since last 2.5 years. Well, I'm 61 almost, and I'm turning to be 62 this year. Stanley Wolpert has rightly said once that in his book Jinnah of Pakistan, in which he said that very few people make history, very few of them make geography, and Jinnah did both. So this is what I exactly feel about the founder of Pakistan. As far as I'm concerned, I haven't been able to, because of my age limitations, I've never seen the making of Pakistan, because my father and my grandfather are a direct witness, and they had the first-hand experience of this state-making process in 1947. So as far as my own self is concerned, yes, in that respect, I have never seen the making of Pakistan. And I used to say to my father, my dear departed my father who left me in 2013, that Baba, you have seen making of Pakistan, and I have seen the disintegration of Pakistan in 1971. So in any form or in any capacity, no, I haven't been able to participate in the Pakistan movement. But what I have experienced, or what I have learned, not only from the books but also from my parents and my grandparents, that I can narrate you very explicitly, without any doubt, beyond any reasonable doubt, with conviction. And میرے خیال میں تمام وہ نالج جو شاید بک میں شاید اتنی اچھی نہ ہو, وہ تمام چیزیں جو بین السطور میں آتی ہیں, جن کو آپ کہتے ہیں ٹو ریڈ بٹوین دا لائنز, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. دے کیری مور ویٹ دین what it is written in the books or in the notebooks. کیونکہ ایوری تھنگ از ناٹ ان بلیک اینڈ وائٹ ان دا بک. دیٹ از فرام جنریشن ٹو جنریشن. اس کو کہتے ہیں نا سینہ با سینہ نالج. میرے خیال میں دیٹ کیریز مور ویٹ. تو آج میں آپ کے ساتھ وہی چیزیں شیئر کروں گا. تو یہاں جو سوالات مجھ سے پوچھے گئے ہیں, ان میں سے 2 کے تو جواب میں نے آپ کو دے دیے. تیسرا سوال یہ تھا کہ وائی مسلمز ور ڈیمانڈنگ اے سیپریٹ ہوم لینڈ. تو اس کا بڑا ایک سمپل سا تھیوری ہے, وچ مینی پیپل مس کنسیو, دے مس پرسیو
I don't know. There have been many, I think, materialistic or some other economic manifestations that they have distorted the basic theory, the basic underlying idea behind the formation of Pakistan. میں نے صفدر صاحب کی بکس پڑھی, میں نے کے بی خالد کی بک پڑھی, میں نے پروفیسر اشتیاق صاحب کی کتاب پڑھی, میں نے بہت ساری پاکستان اسٹڈیز کے عزیز صاحب کی کتاب پڑھی, بے شمار بکس پڑھی. ان میں جو مجھے آئیڈیا نظر آیا وہ یہ تھا کہ, اور انہیں اس پہ بہت زیادہ ڈائلیٹ کر کے اس کو ایکسپلین کیا, اور وہ پوائنٹ یہ تھا کہ جی پاکستان کیم ان ٹو بینگ آن بیسکلی اکنامک ریزنس, کہ جی ہمیں وہاں اسٹارویشن تھی, وی ور بیسکلی ٹارچرڈ اکنامکلی ایٹ دا ہینڈز آف ہندوز. دا مین پورٹ فولیوز آف ڈفرنٹ گورنمنٹ جابس اینڈ بزنس سیکٹرز, کامرس, اکنامکس, the Hindus were at the helm of the affairs, doing all the possible things, and Muslims were lagging behind in all forms, especially education, in business, in commerce and all that. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ڈیمانڈ ہوئی ہے وہ ایک نہ اکنامک ریزن سے ہوئی ہے, نہ اس کی ریزن کوئی اور ریزن تھی کہ ہم ہندوؤں سے بس چھٹکارا چاہتے تھے اور خواہ چاہتے تھے, کوئی اس کی ریزن بھی نہیں بنتی. جب صدیوں سال سے رہ رہے تھے تو اچانک یہ کیا ایک دم ٹرن کیسے آیا, یہ کروشل جنکچر کہاں سے پیدا ہوا, یہ اچانک کیسے, جس کو اگر میں کہوں کہ ایک دم یہ برین چائلڈ کہاں سے پیدا ہوا, کہاں سے یہ چیز پیدا ہوئی کہ جی ہمیں پاکستان بنانا ہے, اور پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور پاکستان بن کے رہے گا, بنا کے رہیں گے پاکستان. تو میرے خیال میں یہ جو ایک دم ایولیوشنری پروسیس اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں خدا اور اس کی ذات اور میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروسیس آف ایون اسپریڈنگ آف ریلیجن از ناٹ ایولیوشنری, از ناٹ ریولیوشنری, اٹس ایولیوشنری. کیونکہ جو چیز آپ کو ایولیوشنری سے سمجھ میں آتی وہ ریولیوشن سے سمجھ نہیں آتی. ریولیوشن تو ایک ابرپٹ چینج ہے, لیکن ایولیوشن ایک سسٹمیٹک مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کا نام ہے, وچ ٹیکس ایئرس. تو یہ جو چودھری محمد علی نے اپنی کتاب میں لکھا تھا, فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان, ایمرجنس آف پاکستان, کہ وی لیوڈ ود ہندوز فار سینچریز بٹ وی کوڈ نیور انٹرمنگل ود ایچ ادر. یہ کیا ہوا؟ اور ونس وین گاندھی میٹ ود جنا ان 1944, جنا گاندھی ٹاکس ایٹ بامبے from 9 September to 27 September 1944, he very categorically told Jinnah, categorically told Gandhi کہ مجھے آپ اگر انڈیا کا یونائٹڈ پرائم منسٹر بھی بنا دینا, جو کہ گاندھی نے ان کو ایک آفر بھی کی تھی. اگر آپ نے گاندھی مووی دیکھی ہو تو اس میں کہا تھا کہ مسٹر جناح, آئی ول میک یو دا فرسٹ پرائم منسٹر آف یونائٹڈ انڈیا, ناٹ نہرو, بٹ یو پلیز withdraw from the demand of Pakistan. اس نے کہا نو, either you want civil war or you want an independent Pakistan. And my theory is, Allama Iqbal is a dreamer of Pakistan. My theory is that after religion, the biggest human succor, the biggest blood sucker of humanity is religion and liberty. And we could not compromise on religion. Where we are, Islam is not a mythology. It's not a religion. It's a whole deen. It's a whole name or package of economics, geography, history, حقوق العباد, حقوق اللہ. آپ اس کو ایک واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ میں بند نہیں کر سکتے. یہ کوئی سیمی پرمیبل میمبرین ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتی ہے. ہماری اکنامکس, ہماری وہ کہتے علامہ اقبال نے کہ دین سے ہو سیاست جدا تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو یہ چیز ناممکن سی بات ہے کہ ہم مذہب کو اس سے علیحدہ کر دیں, کیونکہ مذہب, اور اس نے کہا تھا بڑا کیٹیگوریکلی جناح نے کہ آپ کہیں ہم ساتھ اکٹھے رہے, جناح نے, اس نے گاندھی نے کہا, تو آپ کو اچانک یہ مذہب کہاں سے آ گیا, ٹو نیشن تھیوری کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ کیا اس سے پہلے ہم ایک قوم نہیں تھے؟ کیا ہم نے نیشنلزم کا خواب نہیں دیکھا تھا؟ کیا ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم ایک قوم رہیں گے؟ اور ہم نے ہندوؤں کی برٹش امپیریلزم سے وی وانٹیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف, اور اب آپ کہتے ہیں کہ دو قومی نظریہ, اور یہ جا رہے ہیں تو بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی تو ہمیں علیحدہ وطن دے دو. یہ مجھے آپ کی بات ہضم نہیں ہو رہی. تو اس پہ جناح نے کہا تھا کہ مسٹر گاندھی,
The two-nation theory started when the first Muslim ever stepped on the soil of Indian shores, Muhammad bin Qasim 712. जहाँ two civilization आ जाएं, जहाँ clash of civilization आ जाए, वहाँ you become discrete, you become unique, and you become altogether different from the others. Basically, this two-nation theory is not merely confined کہ اس بات پہ یہ منحصر نہیں کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہنا چاہیے. No, is basically is a whole package of things کہ our names, nomenclature, social values, religion, faith, belief, our diet, culture, food, everything is different from the rest of from those of Hindus. آپ مجھے ایک سینس آف کامنالٹی بتا دیں جو ان دونوں میں پائی جاتی ہے. تو یہ جو پرپاؤنڈ آئیڈیا ہوا ہے, یہ جو انیشیٹ ہوا ہے, یہ صرف ایک چیز پہ نہیں ہوا. تو یہ جو بن کے رہے گا پاکستان یہ نعرہ, یہ میرے خیال میں, بلکہ میرے جیسے جتنے بھی ہم اپنے آپ کو بھی بزرگ کہتے ہیں, اس میں سب کے یہی بات ہے کہ, اور جو ہمارے بزرگوں نے دیکھا, بناتے دیکھا, کیونکہ میں آپ کو اپنی پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ وی کیم بائی سی. When my father's home was in Shimla, which you call in Urdu Shimla. There were 4 houses at the top of the hill in Shimla. Shimla is a very mountainous and hill resort area. People used to go there. British made it the summer capital because they could not tolerate these very hot, scorching summer season of Delhi. So they used to migrate their whole capital city to Shimla. So there, at that time Shimla and Delhi were 2 capitals. سردیوں میں وہ ادھر دہلی میں رہتے تھے انگریز, اور گرمیوں میں ادھر چلے جاتے تھے. تو میرے گرینڈ فادر وہاں جاب کرتے تھے, ہی واز این ICS آفیسر. تو انہوں نے خود یہ دیکھا کہ ہمارے گھر میں جو ایک میڈ آتی تھی جو کہ ہندو تھی, وہ ہمارے گھر میں کئی دنوں سے, وہاں 14 سال سے کام کرتی تھی. وہ جس نیبرہڈ سے بلانگ کرتی تھی وہاں ہندو رہتے تھے. تو once she came for cleaning and mopping the floor, and she said to my grandmother کہ بیبی جی, this is exactly the words which I have heard from my grandmother. میں نے آپ کا نمک کھایا ہے اور میرے خیال میں آپ کو within 48 hours یہاں سے نکل جانا چاہیے. کہ کیوں؟ ہم تو یہاں کے باسی ہیں, ہم تو یہاں رہتے ہیں, ہم اپنا گھر کیوں خالی کریں؟ وہ کہیں گے اب ذرا باہر آ جائیں. وہ میری دادی کو باہر, اس وقت دادا جان بھی ظاہر ہے دفتر گئے ہوئے تھے, میرے والد صاحب اسٹوڈنٹ تھے, وہ اپنے اسکولوں میں پڑھنے گئے ہوئے تھے, اور ظاہر ہندو ڈومینیٹڈ اسکولس تھے. جب وہ ان کو باہر لے کے آئی تو اس نے ان کو وہ گھر کا وہ حصہ دکھایا جو پچھلا حصہ کہلاتا ہے, اور وہاں ریڈ رنگ سے کراس کا لائن, ایک پینٹ کا نشان تھا, اور ایسے ایک گھر نہیں تھا. وہ ٹاپ ہل پہ جو 4 مسلمانوں کے گھر تھے ایکسکیوز می, ان سب پہ وہ 4 نشان لگے ہوئے. اینڈ دیٹ واز اے کلیئر ہنٹ کہ اٹس یوز ٹو بی اے ٹارگیٹڈ کلنگ فار دا مسلم فیملیز. تو انہوں نے کہا کہ تم یہ بات مجھے کیوں بتا رہی, تم بھی تو خود ہندو ہو. کہتی صاحب, بیگم صاحبہ, میں نے آپ کا نمک کھایا ہے اور میں آپ کے ساتھ یہ غداری نہیں کر سکتی. میں جس محلے میں رہتی ہوں وہاں یہ گاسپس ہو رہی ہیں, اور یہ کہ اب پاکستان قریب آ رہا ہے, اور انہیں ایک فیصلہ کیا ہماری کمیونٹی نے, ہندو کمیونٹی نے, ان کے ینگسٹرز نے, جو کہ ہولی گنز تھے, بدماش تھے, گنڈے تھے, کہ یہ جتنے مسلمان سوچ رہے ہیں پاکستان جانے کی, کہ کلمہ کہ جی لا الہ الا اللہ اور ہمیں پاکستان میں ہماری اسلام ملے گا, یہ یہاں کے ہیں. دے آر دا سنز آف دس سوائل. ہاؤ کوڈ دے ڈیئر لیو اس, اور ہاؤ کوڈ دے ڈیوائڈ دا بھارت ماتا انٹو 2 پارٹس, ہندو انڈیا اینڈ مسلم انڈیا. تو یہ تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو انہوں نے جب دادا جان گھر آئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ, وہ بیچاری اپنی لوائلٹی میں بتا گئی یہ بات, لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ پتہ نہ چلے ورنہ وہ اس کو مار ڈالیں گے کہ آپ نے ہماری خبر کسی کو لیک کر دی, وہ بھی مسلمانوں کو. آپ یقین کریں گے کہ ودن 24 hours سے بھی لیس ہم نے اپنا بس قیمتی سامان لیا اور بچوں کو دیا, ان کی کتابیں اٹھائیں, چند ضرورت کے کپڑے میری والد دادی جی نے اٹھائے, دادا جان نے لیے, اور ہم سرکاری گھر میں چلے گئے جو کہ انڈر دی پروٹیکشن آف دا انڈین آرمی یا انڈین برٹش فوج کے انڈر آتا تھا, اس میں ہم چلے گئے. اور ہم نے آفٹر جسٹ لیس دین 48 hours we saw our own home ablaze, جلتے دیکھا. They put on fire not only our home, our ancestral home, but the home of other poor people. This is what happened.
تو کیا اس کے پیچھے کوئی اکنامک ریزن تھی؟ آپ کے خیال میں اس کے پیچھے کوئی اور ریزن تھی کہ ہم ہندو کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، وہ ہمیں جاب نہیں، کوئی ایسی ریزن؟ یا ہم نے برادری سسٹم پہ پاکستان حاصل کیا، یا ہم اس لیے پاکستان آ جاتے تھے کہ یہاں بڈیروں کا پاکستان ہے، یا ہمیں زمینیں ملیں گی یا جاگیریں ملیں گی؟ جاگیریں تو اس زمانے میں بھی تقسیم ہو چکی تھی، جن کو ملنی تھی وہ مل چکی تھی، جن کو نہیں ملی ان کو نہیں ملی۔ کیا وہاں جاگیروں کا یا فیوڈل لاٹس کا بٹوارا نہیں ہوا؟ اگر اس حساب سے دیکھیں تو انہوں نے زیادہ لوز کیا ہے۔ اگر اس حساب سے دیکھیں تو ان کے پاس تو یہاں نمک کی سب سے بڑی کان تھی، کھیوڑا مائنز۔ اگر یہ بات تھی تو پھر کبھی نہ چھوڑتے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے پیچھے صرف ایک فورس، اونلی ون موٹیو۔ آپ نے موٹیو کو دیکھنا ہے۔ جب مرڈر ہوتا ہے تو اس کے پیچھے موٹیو دیکھا جاتا ہے، ہر چیز کے پیچھے موٹیو ہوتا ہے، چاہے وہ اچھا کام ہو یا برا کام ہو۔ اور میرے خیال میں دیر از نو ادر ریزن۔ اگر کوئی اور ریزن ہوتی، اکنامک ریزن ہوتی، تو میرے خیال میں مسلمان وہاں بھی تعلیم حاصل کر کے ابھی بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تعلیم کر رہے ہوتے، مراد آباد میں پڑھ رہے ہوتے، سر سید کی لگائی ہوئی شاخوں میں کتابوں میں مصروف ہوتے، اور ان کے بنائے ہوئے غازی پور اسکول اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، اور علی گڑھ یونیورسٹی تو بعد میں بنی 1920s میں، لیکن جو 77 میں کالج بنا تھا، ایم اے کالج، اس میں کام کر رہے ہو۔ ابھی بھی ہمارے عزیز ہیں جو وہاں رہتے ہیں، میرا تو کبھی جانا نہیں ہوا لیکن ان کا آنا ہوا، تو انہیں ایک ہی بات بتائی کہ یار آپ بہتر ہیں، آپ ہم سے بہت بہتر ہیں، ہر لحاظ سے آپ بہتر ہیں۔ ہم پہلے سمجھتے تھے کہ ابوالکلام آزاد ہمیں روک کے کہتا تھا کہ کہاں جا رہے ہو، یہ کہاں بھاگے چلے جا رہے ہو، کس ملک کی طرف جا رہے ہو جہاں تمہیں کچھ نہیں ملے گا، اور تم اپنے باپ دادا کی زمینیں چھوڑ کے اور یہ سارا کچھ چھوڑ کے جا رہے ہو۔ اور یہ کچھ تحریک خلافت میں بھی ہوا کہ جب تحریک خلافت میں دارالحرب کی تحریک چلی اور سارے افغانستان کے بارڈر کی طرف چلے گئے، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی اور ابوالکلام آزاد اور بی اماں جی جو کہ مولانا علی برادران کی والدہ تھی، ان کے کہنے پہ گئے، تو کیا ہوا؟ وٹ واز دا اینڈ ریزلٹ؟ دے ڈائڈ آف ہنگر، دے ڈائڈ آف اسٹارویشن، دے کیم بیک، کیونکہ آپ کے خود افغانستان کے رولر نے آپ کے بارڈر بند کر دیے تھے۔ تو یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگر یہاں بھی ایسا کچھ ہونا ہوتا تو کیا یہ ایمپل ریزن نہیں تھی؟ آپ کے بھی دروازے بند کیے، اور بند کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کہاں شراب روکتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں شعر، مجھے وسیم بریلوی کا ایک شاعر ہے انڈیا کے، ان کا شعر یاد آ رہا ہے کہ ویسے تو ایک آنسو ہی مجھے بہا کر لے جائے، ویسے تو ایک آنسو ہی مجھے بہا کر لے جائے، ایسے کوئی طوفان ہلا بھی نہیں سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر تو آپ ہم سے چلتے سیدھے سیدھے تو پھر ہم سیدھے سیدھے آپ کو جواب دیتے۔ جب آپ نے ہماری ٹرینیں روکی، سکھوں نے ہماری ٹرینیں کاٹی، اور کس انداز سے کاٹی؟ اب میں وہ میرے لیے بیونڈ دس ورڈز، بیونڈ، یعنی اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اوپر والی برتھ پہ ایک بچہ سویا ہوا ہے، اس کی ماں، اور سفوکیٹڈ، یعنی پیکڈ، ٹرین بالکل جیم پیک، ٹرینوں سے لوگ لٹکے ہوئے، ٹرین کی چھتوں پہ لٹکے ہوئے، نیچے آگے پیچھے۔ وہاں ایک بچے نے کہیں اس کو حاجت ہوئی اور وہ اس کا جو یورین تھا وہ نیچے آیا، تو ایک بابا جی وہ جو ہجرت کر رہے تھے وہ 2 منٹ پہلے پانی مانگ رہے تھے کہ مجھے کو پانی پلا دے۔ تو جب پانی اس کو نہیں ملا اور اس نے وہ اس طرح کر کے پانی پیا، تو اس نے کہا یار پانی نہیں دینا تو نہ دو، لیکن جھوٹ تو نہ بولو۔ تو پتہ چلا کہ وہ تو اس بچے کا پیشاب تھا۔ تو جس مزری اور پیتھیٹک سچویشن سے ہم یہاں مائگریٹ ہوئے ہیں، آج میرے خیال میں ہمارے رولرز کو یہ پتہ چل جائے کہ ان وٹ کنڈیشنز وی ہیو میڈ پاکستان، وٹ ور دوز مزریبل اینڈ پیتھیٹک کنڈیشنز، تو میرے خیال میں ان کو شاید پتہ بھی نہ چلے کہ کنہوں نے قربانیاں دی اور کیا بن گئے، اور کیا آج جو ہم نے ویژن کیا تھا یا جو ہماری جو ہم نے سوچا تھا، انویزج کیا تھا، وہ کیا نکلا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو میں نے پیش کی ہے۔ اور پھر ہم جب میری والدہ کی پھوپھی، میرے امی جی کی خالہ قتل ہوئی، 8 بندے شہید ہوئے یہاں سے مارا۔ یہ میں آپ کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس بتا رہا ہوں اپنی والد کہ یہاں سے خالہ جان کو مارا، میری والدہ کے، میری والد صاحب کی پھوپھیوں کو قتل کیا، ہاتھ کاٹے گئے، their hands were amputated, they were stabbed، یعنی یہاں سے سکھوں نے وہ مارا ہے تلوار، اور یہاں سے نکلی ہے all through۔ تو کیا یہ اکنامک ریزن پہ کوئی دیتا ہے قربانیاں؟ بتائیں نا، اس پہ کوئی اکنامک ریزن پہ قربانیاں دیتا ہے؟ سو واٹ، مجھے یہاں لوگ نہیں ملے، کہیں اور کر لوں گا، لیکن میں جان تو نہیں دوں گا۔ دس از اونلی مذہب، دس از اونلی دا موٹیویشنل فورس واز نن ادر دین ریلیجن۔
تو میں یہاں نگیٹ کر رہا ہوں اس پالیسی کو کہ جی پاکستان اکنامک ریزن پہ بنا یا کسی اور نعرے کی بنیاد پہ بنا یا اس بنیاد پہ بنا کہ جی ہم پاکستان جا کے وڈیرے بن جائیں گے یا ہمیں جاگیریں مل جائیں گی یا ہمیں یہ ہو جائے کیا ملا. جو لوگ آئے کچھ اچھے رہے کچھ نہیں رہے, دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی تھی. جو یہاں سے ہندو گئے تھے 6.5 انڈین مسلمس came to Pakistan and 5.5 went to India. تو کیا اس میں کئی مسلمان نہیں بھی آئے وہاں سے, کیونکہ دیور بیسکلی ان کو بتایا ہی غلط گیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہاں جا رہے ہیں, اپنے ماں باپ کو گھر چھوڑ. ہجرت تو ہمارے مذہب کا حصہ ہے. میرے نبی نے نہیں کہا تھا خانہ کعبہ کو چھوڑتے ہوئے کہ کعبہ مکہ مجھے بڑا پیارا ہے لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہ رہنے نہیں دیتے, میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا. تو یہ تو ہمارا پارٹ اینڈ پارسل ہے مذہب. سفر وسیلہ ظفر. جب تک آپ سفر نہیں کریں گے آپ کی کامیابی کے امکانات. اور آپ دیکھ لیں مدینہ کی ریاست کب قائم ہوئی, جب مکہ چھوڑا. اور آپ دیکھیں کہ آپ had Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanted, he would have definitely made Makkah his first capital, but no, he did otherwise. انصار اور مہاجرین کی دوستی کروائی, آپس میں رشتہ کروایا, اخوت کے تعلقات پیدا کروائے اور مدینے کو ریاست مدینہ بنایا. تو کیا ہے یہ تصور ہمیں صرف یہی ملا؟ نو, یہ تو 1400 سال پہلے کی روایت ہے کہ جہاں تمہاری زندگی تنگ کر دی جائے, where your bread and butter is lost and you are deprived of earning your bread and butter honorably for 2 meals a day, what would be your next choice? جہاں آپ کی مسجدوں کے باہر اذان کی وقت بینڈ باجے بجائے جائے, جہاں شدی اور سنگٹن کی تحریکوں نے آپ کی زندگی حرام کر کے رکھ دی ہو, جہاں آپ کی بقرعید کے دن آپ کو گائے پہ پابندی لگا دی جائے, جہاں آپ کی سور کے گوشت اور پگ فیٹ اینڈ پگ blood used to be infused into the big injections and they used to be poured and sprayed on the namazis supposed to perform their Eidain or Jummah congregational prayers. وہاں رہ سکتے تھے آپ. اور تو اب پھر مجھے بتاؤ کہ پھر آپ نے 1857 کی جنگ صرف اسی بات پہ کروائی تھی نا کہ مذہب کی بنیاد پہ ہوئی تھی نا, میرٹھ اور آگرہ کی چھاونی سے, کہ those cartridges which were supposed to be used, they were being used by the East India Company, they were supposed to have been enveloped by pig fat or cow fat. تو میں وہاں ہندو سے پوچھتا ہوں کہ پھر وہاں کیوں آپ نے انگریزوں کے خلاف جنگ کیوں شروع کی تھی؟ مذہب کی بنیاد پر. کہ آپ نے کہا تھا گائے ہمارے مذہب میں وہ ہے, حرام ہے, وہ گاؤں ماتا ہے, ہم اس کو دانتوں سے نہیں چبا سکتے. And those cartridges were used to be chewed up with the help of your teeth before they were loaded into the guns. تو مسلمان پھر وہی ہندو ہمارے مجموع میں خنزیر کا خون پھینک رہے ہیں اور ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان نہ بنائیں. کوئی ریزن نہیں بنتی. اور پھر یہ کہ یہ جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, اس پہ تو ڈیفینیٹلی ایک دفعہ نہیں. آئی ایم اے پریکٹیکل ٹیچر, آئی اسپینڈ مائی لائف اینڈ آئی ول شیڈ مائی لاسٹ بلڈ آف مائی بلڈ فار دا کاز آف پاکستان. تو میں نے اپنے والدین کو یہ چینٹنگ کرتے دیکھا, میں نے اپنی والدہ کو کرتے دیکھا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب 23 مارچ کو 14 اگست کو بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی پہ 78 سے پہلے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا, قائد اعظم کی 14 اگست کو یا 23 مارچ کو کوئی تقریر سناتے تھے آڈیو ویڈیو, تو میرے دادا جان used to cry bitterly. He has seen قائد اعظم with a distance of only 13-14 feet in 1945, June 1945. When Qaid Azam came on cycle rickshaw, a driver was cycling it, and he came to Lord Wavell's Viceroy's office, and there, what was my grandfather's views about him? He said, when he died, his total body weight was 72 pounds, 28 kg. That's what his personal physician, army doctor, Colonel Eli Baksh, wrote in his book at Ziyarat. کہ جو قائد اعظم کی ڈیتھ ہوئی تو ان کے پوسٹ مارٹم میں 28 kg. ایون اے اسٹوڈنٹ آف کلاس 4, he had a weight more than 28 kg. He was spitting blood out of his 2 lungs. یہ کیا اکنامک ریزنس کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ قائد اعظم کے پاس اپنا کچھ نہیں تھا. He was the richest man of his times. تو why did he sacrifice for the cause of Pakistan movement?
only for religion, only for two nation theory. اور پھر جب انہوں نے دادا جان کو دیکھا تو کہتے تھے کہ میرے خیال میں یہ 28 kg آدمی وزن کا آدمی جب زمین پہ چلتا تو شاید زمین بھی ٹریمبل کرتی ہے. یہ اس کی پرسنالٹی تھی, کرزمیٹک پرسنالٹی. پاکستان ایک شیر کے منہ سے نہیں نکالا, 2 شیروں کے منہ سے پاکستان کو نکالا گیا ایک وقت میں, اور وہ ہاتھ تھا قائد اعظم کا. ایک ہندوؤں کے منہ سے, جن کو میں شیر نہیں کہتا, گیدڑ کہتا ہوں, جکال کہتا ہوں, اور ایک انگریزوں کے منہ سے. یہ تو کوئی آسان جنگ نہیں تھی. یہ پاکستان موومنٹ بچوں کا کھیل نہیں تھا. یہ بیٹے آسان بات نہیں تھی. اگر آپ وہ کٹی ہوئی اور زمین پہ ڈسٹارٹڈ لاشیں دیکھ لیں جو ریلوے اسٹیشن پہ پڑی ہوئی, تو میرے خیال میں آپ کو یقین آ جائے گا کہ ایک پہلی ٹرین جب پہنچی پاکستان انڈیا سے تو ایک بھی سروائیور نہیں تھا. تو ہم نے نعرے لگائے بیٹے, بالکل لگائے, اور کھل کے لگاتے ہیں, اور ابھی بھی لگاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ ہے, اور پاکستان رہے گا اور بن کے رہے, اور انشاءاللہ رہے اسی نام پہ رہے گا. شاید اسی نام نے ہمیں بچایا ہوا ہے, شاید بے شک برائے نام ہی صحیح, لیکن وہ کیا کہتے ہیں ہونٹوں پہ تو میرے نام ہی آئے, تمہارے نام ہی آئے, چاہے بیچے جھوٹی آئے, برسر الزام ہی آئے, لیکن میرے خیال میں یہ اسلام ہی کی امبریلا ہے, یہ اسلام کا ہی پیشن ہے جس نے ہمیں ابھی تک رسوائی سے بچایا ہوا ہے. اور پھر آپ کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا یہ مس کنڈکٹ جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا, پھر ہم بائی سی آئے کیونکہ ہمیں ادھر سے بائی روڈ سے خطرہ ہو گیا تھا کہ ہمارے جو تھے ریلیٹیوز وہ یہاں ان کے وہ شہید ہو رہے تھے. تو وی وینٹ ٹو بامبے فرام شملہ. دیر وی ہیڈ ٹو ویٹ فار ایٹ اے ریفیوجی کیمپ فار 1 more week. We got a reservation in that ship which anchored at Karachi port, and my father used to narrate me the story, the real story. At that time it was a Badban type ship, sail ship, it was not a diesel ship. It took 3 days from Bombay to Karachi. Bombay is very near to Karachi, coastal area, but even then it took 3 days. On the power of the wind it sailed down all across from Bombay to Maharashtra to Karachi. تو وہ گیلی ریت گواہ ہے جس پہ میرے والد صاحب نے, میری والدہ نے, اور میرے دادا جان نے, میری دادی نے اس گیلی ریت پہ سجدے کیے تھے. اور صرف انہوں نے نہیں کیے تھے, اس شپ سے جتنے اترے تھے اور اس کے بعد جتنے شپ آئے انہوں نے اس گیلی ریت پہ سجدے کیے تھے. حالانکہ پانی آتا ہے, ریت بہا کے لے جاتا ہے, لیکن وہ زمین گواہ ہے کہ اس جبینوں کے نشان شاید آپ کو اس ریت پہ تو نظر نہیں آئیں گے, لیکن دل پہ نظر ابھی بھی آئیں گے کہ شکر ہم پاکستان پہنچ گئے. کیا یہ اکنامک ریزن تھی؟ کیا یہ وڈیروں کی سیاست تھی؟ کیا یہ کیپٹلزم کا شاخسانہ تھا, یا کیا اور ریزن تھی, یا یہ مذہب تھا, یا 2 نیشن تھیوری تھی؟ اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں. میرے سامنے تو ایک ہی جواب ہے کہ بن کے رہے گا پاکستان. تو now last but not the least کہ now after so many years how you see Pakistan and whole process of Pakistan. بیٹے بات یہی ہے کہ وہ بات آ جاتی ہے کہ ویران نہیں, ہم ابھی بھی اس سے مایوس نہیں ہیں. یہ جو کشت ہے, یہ جو کھیتی ہے, یہ ابھی بھی زرخیز ہے. ذرا سی نم ہوئی مٹی تو بڑی زرخیز ہے ساقی. تو آئی تھنک کہ میں یہاں پر آخر میں بس ایک ہی لفظ کہوں گا کہ دعا کے ساتھ, اختتام کے ساتھ, اس دعائیہ اختتام کے ساتھ, کہ اللہ آج جس کے لیے ہم نے اتنا خون بہایا, اللہ تیرے نبی اور تیرے لیے اور تیری رضا کے لیے ہم نے وطن حاصل کیا, خالصتاً ایک مقصد کے لیے کہ جہاں وی کوڈ بریتھ ود آنر اینڈ ڈگنیٹی, not for a loaf of bread, not for an economic reason. اس پاکستان کو زندہ رکھنا. پاکستان زندہ باد.